बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वलीम, हारून शीस्ता मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज सबने देखा वफाकी हुकूमत की तरफ से जो बजट पेश किया गया, कहा गया कि जी मईशत को पटरी पर चढ़ाना है, उसके लिए जो आदाद शुमार का एक मजमुआ बयान किया गया उस पर तो मैं तफसील से बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ इसी मईशत के अंदर जो इसी मईशत को अमराज लाहक हैं उनका इलाज कौन करेगा उसके ऊपर भी मैं तफसील से बात करूंगी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कोरोना के ऊपर बात चल रही है, मईशत के हवाले से भी हम बात करेंगे। कोरोना की वजह से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, मगर ये कोरोना है, इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत कोई भी इक़दाम करती है तो नतीजे में हम देखते हैं केसेस भी बढ़ रहे हैं और SOPs के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। अब गौर किया जा रहा है कि पीर से, ये जो अभी पीर आएगा अगले हफ्ते से 2 हफ्तों के लिए कहा जा रहा है कि लॉकडाउन किया जाएगा, सख्त लॉकडाउन होगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बारहा कह चुके और एक दफ़ा बिल्कुल क्लियर कर दिया है, वो कोई गली हो, मोहल्ला हो, कोई इलाका हो, उसको सील कर दिया जाएगा जहां पर SOPs पर अमल नहीं होगा और वहां से कोरोना के पेशेंट्स निकलेंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के बहुत सारे ऐसे बड़े सियासतदान हैं जो कि कोरोना का शिकार होने, शहबाज शरीफ साहब, उनके ऊपर भी बहुत सारी सियासत हो रही कि वो कोरोना का शिकार हुए, क्यों हुए, इससे मुताल्लिक़ में बात करेंगे। इसके साथ साथ हारून शीस्ता साहब प्रोग्राम में आपके साथ एक बहुत अहम खबर शेयर करेंगे। कुछ लोगों को वो खबर शायद नागवार गुजरे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिल की आरज़ू पूरी होगी वो सुनने के बाद, वो खबर तो आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से शुगर कमीशन के ऊपर एक मशरूत हुक्म इम्तना जारी किया गया है उसके ऊपर बात होगी। और इसके साथ साथ रेलवे के मुलाजमीन की छांटी का अमल, 76,000 मुलाजमीन है मगर रेलवे के संभाली नहीं जा रही, इसको किस तरह संभाला जाएगा इस पर मैं बात करेंगे। बहुत सारे अहम चीज़ें हैं हारून साहब जिनको संभालने के ऊपर बात होगी, मुल्क की हर चीज़ के संभालने की बात होगी। पहले आप ये बताइए, और मैं माजरत के साथ हमारे साथ खुरम शहजाद साहब हैं, माहिर मईशत हैं, उनकी तरफ भी बढ़ूंगी। मईशत के आदाद शुमार जो बयान किए गए हैं उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपके कीमती वक्त का। हारून साहब, कि जो बजट पेश किया गया शायद कुछ लोगों के दाएं गुजरा बाएं गुजरा, आपको कैसा लगा ये बजट? देखिए, बजट एक बड़ी पेचीदा दस्तावेज़ होती है। वो अपना हमारे जो मशहूर हमारे असर के सबसे बड़े अदीब थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा झूठ 3 तरह के होते हैं। अच्छा। झूठ, सफ़ेद झूठ और एदाद शुमार। बजट को हम सफ़ेद झूठ नहीं कह सकते, लेकिन ये पेचीदा होता है। ये बजट पढ़ना सिविल सर्वेंट को सिखाया जाता है। ये 3 महीने का काम होता है पूरा बजट पढ़ना। देखिए मसलन ये कि ये एक बजट है जी, इसमें ये रकम है, इस तरह नहीं होता। मतलब तरक्याती बजट है 1300 अरब रुपए का मिला के 1250 अरब का, इतना नहीं है। इसे 70% से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। देखिए, मोटी मोटी बातें जो समझ में आती हैं, ये माहिरीन रोशनी डाल सकते हैं। जो मोटी मोटी बातें समझ में आती हैं कि कुछ इंसेंटिव दिए हैं, मसलन कोई ड्यूटियाँ कम की हैं, कुछ बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। जो अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें जाती थी, सबको पता है कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, और नए टैक्स नहीं लगाए हैं। वैसे उसकी वजह तो ये है कि भाई $1.5 अरब तो आपको मिल गए IMF से, और $50 करोड़ मिल गए एशियन बैंक से, और कर्जे आपके G20 ने मुलतवी कर दिए, तो उसकी वजह से आप टैक्स लगाने के काबिल नहीं की ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, वैसे ये लेकिन मैं टैक्सों पे बात जो किया जा सकता था, जो सुनहरी मौका मिला था, जो तारीखी सुनहरी मौके पैदा होते हैं, जो बहरान में मौके होते हैं, मौके हमेशा बहरानों में होते हैं। अवेल किया या ज़ाया किया? वो उसको मुकम्मल तौर पे ज़ाया किया। लेकिन ये जो बजट की चीज़ें, तफसीलात जो हैं, इसका कौन सा पहलू अच्छा है, कौन सा ख़राब है, ये तो आप खुरम साहब से पूछें। बिल्कुल, खुरम साहब हमारे साथ मौजूद है। खुरम साहब, बजट जब पेश किया जाना था या बजट की जब बातें हो रही थी कि पेश किया जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनको मद्देनज़र रखने का कहा जा रहा था। ताजिर बरादरी सोच रही थी जो तजावीज़ उनकी तरफ से पेश की गई हैं उनके ऊपर अमल होगा। आम आदमी, मेरे जैसे, आप जैसे, हम सब लोग सोच रहे थे कुछ रिलीफ मिलेगा। कहा जा रहा है जो लुब्बे लुबाब है कि ये बजट तजादात का मजमुआ है, सिर्फ फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, ताजिर बरादरी के लिए कुछ नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, हारून साहब ने एक बड़ी गोल्डन लाइन जो है वो यूज़ की है, वो डिस्कशन में निकल गई, बट वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बहरान में ही जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है। बहरान में ही आपका पता चलता है, बहरान पे ही लीडरशिप का पता चलता है, बहरान में ही आपका पता चलता है कि आप कितने अच्छी तरीके से उसको मैनेज करते हैं। तो अगर बजट की बात की जाए, मैं एक टैक्स पे भी बात करना चाहूँगा जो हारून साहब ने भी आइडेंटिफाई की कि जी टैक्सेस नहीं लगाए गए। तो मैं थोड़ा सा नंबर्स में आपको बताता हूँ कि ये लॉजिक जो है वो क्यों नहीं मिल रही कि टैक्सेस लगे हैं या नहीं लगे, और वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट कैसे हो रहे हैं।
تو دیکھ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹیکسز کو کم کیا جائے گا یا ٹیکسز نہیں لگیں گے یا پھر جو مراد دینی چاہیے تھی گیون دا سچویشن ان ہینڈ, کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ڈیسپریٹ ٹائمز نیڈ ڈیسپریٹ میجرز, تو یہ بجٹ کرونا بجٹ جو ہے اس کو تھوڑا ڈفرینٹلی ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا, اور 80% یا 90% بھی اس کا نہیں ہوا جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس مرتبہ, کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, تھوڑی سی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت تھی. اب میں آتا ہوں نمبرز کی طرف. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکسز نئے نہیں لگیں گے یا نہیں لگے. دیکھیں ابھی تو ہم ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل, تو وہ اس وقت پتہ چلے گا کہ نہیں ہے. لیکن ایک موٹا نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ٹیکس FBR ٹیکس ریونیو جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے 4.9 ٹریلین روپیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کا 3.9 ٹریلین روپیز کا ٹارگٹ تھا ریوائز, سیکنڈ ٹائم ریوائز ٹارگٹ. 3.9 ٹریلین سے اٹھ کے 4.9 ٹریلین پہ جانے کا مطلب کیا ہوا؟ ٹیکسز بڑھیں گے نا, یعنی کہ آپ کو 27% زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. اچھا اس کو میں کمپیئر کرتا ہوں کہ ہماری معاشی حالت کیا ہے. ہماری معاشی حالت اس وقت یہ ہے کہ 68 سالوں میں ہم نے پہلی مرتبہ نیگیٹو گروتھ دکھانے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگلے سال کی جو معاشی ترقی کی شرح ہے وہ صرف 2% ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, گورنمنٹ کے اپنے نمبرز ہیں, اور جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 6.5% ہے. اچھا ایک ٹول یوز ہوتا ہے کہ GDP یعنی کہ معیشت کی شرح اور مہنگائی کو ملا کے وہ ٹیکسز میں کنورٹ ہوتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 10% بھی اگر ٹیکسز بڑھتے ہیں تو 10% کا مطلب ہوا 4.3 ٹریلین روپیز. تو دیکھیں ٹیکسز اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز نہیں لگیں گے یا نہیں لگائے گئے تو ٹیکس اتنا بڑا 27% کا ٹارگٹ کیوں رکھا گیا ہے؟ پھر یا تو ٹیکس ہوں گے نیچرلی یا پھر ان کو کٹ ڈاؤن کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہوتا ہے نا بجٹ میں ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو سے وہ ہوتا ہے PSDP, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, جو کہ کافی حد تک پروڈکٹیو جو ہے وہ اسپینڈنگ ہوتی ہے کمپیئر ٹو نان پروڈکٹیو اسپینڈنگ جو گورنمنٹ اپنے اوپر خرچ کرتی ہے. 400 ارب 500 ارب امپلائیز پر خرچ کرتی ہے, سیلریز دیتی ہے. اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سیلریز میں اور پینشن میں ویسے ان جنرل انکریز نہیں ہوا, ملٹری اور سول کی پینشن میں انکریز آیا ہے, بٹ ویسے پینشن اور سیلری میں اکراس دا بورڈ نہیں ہوا. یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہے. ریلیف کو ہمیں ایک پوائنٹ سے پورے ملک کو دینا چاہیے, نہ کہ سرٹن طبقوں کو دینا چاہیے. دوسرا میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب PSDP جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں 18% کی ڈکلائن دکھایا گیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں, بجٹ ورسز بجٹ. تو اگر 18% کا ڈکلائن ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں اور ٹیکسز میں 27% کا انکریز دکھایا گیا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹیکسز بھی بڑھ رہے ہیں اور جو صحیح پروڈکٹیو اسپینڈنگ ہے وہ کم کیوں ہو رہی ہے. تو یہ ایکچولی ٹیکس ایڈیشنل جو ہوگا یہ کہاں جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ٹیکس انریلسٹک ہے ٹارگٹ, ہمیں تھوڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں. آپ کی GDP شاید یہ پہلا کوارٹر جو آ رہا ہے اس میں بھی معیشت کی ترقی جو ہے وہ زیادہ نہ ہو, اور آپ کا ایک اور لاک ڈاؤن ہو گیا تو آپ کا تو اور زیادہ جو ہے وہ اکنامکلی حال برا ہو جائے گا. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ گورنمنٹ کو ریلیف مل رہا ہے ڈیٹ میں, انٹرنیشنل پیمنٹس میں. گورنمنٹ کو IMF کی طرف سے $1.4 بلین ملے ہیں, گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں. اب امر کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس امر کی ضرورت ہے کہ ان ساری ریسورسز کو جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ان کو ہم یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں. میں اگین بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس یا کسی کنٹری کے پاس ریسورسز کتنی ہیں, کتنی ریسورسز ہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. جتنی ریسورسز ہیں آپ کے پاس ان کو آپ مینج کتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. میں ٹیکسز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کوشچن پٹ کرنا چاہ رہی ہوں ہارون صاحب. اچھا خنم صاحب مجھے یہ بتائے گا, بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو اہداف رکھے گئے ہیں ان کو پورا بھی کرنا ہے, اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ٹیکسز کا نفاذ نہیں ہے. اب دباؤ اتنا زیادہ, کیا یہ ٹیکسز کا بوجھ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عام آدمی کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے گا اس کو, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ تاجر برادری جنہوں نے بجٹ سنا اور جو پوائنٹس انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیے اور کہا کہ تاجر برادری کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا, یہ آٹومیٹک بزنس کمیونٹی کی طرف اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا اس ٹیکسز کو؟ ایک عام آدمی جس کی تنخواہ نہیں بڑھی, آلریڈی کر دیا گیا ٹھیک جی, آلریڈی کر دیا گیا ہے. میں آپ کو تھوڑے سے نمبرز آپ سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ ابھی تو آف کورس ہم ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں, بٹ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سب سے بڑا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ دو بڑے ٹیکسز ہوتے ہیں, ایک کارپوریٹ انکم ٹیکس ہوتا ہے, دوسرا سیلز ٹیکس ہوتا ہے. دیکھیں سیلز ٹیکس کو
1% کم کرنے کی بھی بات ہو رہی تھی, تاکہ اوور آل جو مہنگائی کی شرائح عام آدمی کو سب سے زیادہ امپیکٹ جو چیز کرتی ہے, کیونکہ اگر کوئی پانی کی بوٹل بھی لینے جاتا ہے, کوئی بیسک چیز بھی لینے جاتا ہے, تو اس پہ سیلز ٹیکس ضرور ہوتا ہے. اور یہ غلط امپریشن ہے کہ ہمارے عوام جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی. ایک عام آدمی, ایک ٹھیلے والا بھی جب کوئی چیز خریدتا ہے, چاہے وہ بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چھوٹی اشیاء ہو, چاہے بیسک فوڈ آئٹمز ہوں, زیادہ تر پیکج آئٹمز پہ ریٹیل پہ سیلز ٹیکس ہوتا ہے. تو دیکھیں سیلز ٹیکس کی شرح میں 1% کم کر کے ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم انسینٹیو ڈریون نہیں ہیں, ہم انسینٹیو دے کے ٹیکسز کو نہیں بڑھانا چاہتے. ہم خرم صاحب ذرا ہمارے ساتھ ہی رہیں آپ, میں ذرا تھوڑی سی ٹھیک ہے, خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہارون صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ٹیکس کیوں نہیں لگے, مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گورکھ دھندے کے اندر پھنسایا جا رہا ہے, ٹیکس تو نفاذ ہوں گے جو خرم صاحب نہیں, وہ تو بجٹ تو کھلتا ہی کچھ دنوں کے بعد ہے. وہ تو دیکھیے ایک ہوتا ہے وہ الفاظ کا جسے آپ نے گورکھ دھندا کا, وہ سامنے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں, اور ایک وہ ہے جو اس کی امپلیکیشن ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بیمار معیشت ہے کرونا سے پہلے بھی. 2000 ارب روپے ہم ضائع کرتے ہیں ہر سال, 2000 ارب روپے سبسڈیز میں, یہ بجلی میں, یہ اسٹیٹ انٹرپرائز میں, یہ اسٹیل مل کا دیکھیے نا ابھی حل کرنے کی ایک ذرا سی کوشش کی تو اس کی مزاحمت ہو رہی ہے, اور نون لیگ نے تو خیر اس کی حمایت کر دی خدا کر کے, لیکن یہ مزاحمت کرے گی پیپلز پارٹی جتنے کر سکے گی. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کے وزیر داخلہ نے کہا تھا 2 لاکھ رائفلیں ہم نے تقسیم کی ہیں, اور شادیوں میں ہوائی فائرنگ کے لیے نہیں تقسیم کی ہیں. یہ یاد رکھیں. سیاستدان جو ہے وہ ایک تاجر سے کہیں زیادہ کیلس ہوتا ہے. تاجر اپنے منافع کے لیے ضرور آرزومند ہوتا ہے, لاشیں بچھانے کا آرزومند نہیں ہوتا. اقتدار کے لیے جو آدمی پاگل ہوا ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. دیکھیں کتنا بے شمار پیسہ تو ہمارا ضائع چلا جاتا ہے اسٹیل مل میں, ریلوے میں, یہ ہم دہراتے رہتے ہیں. اتنی بڑی سول سروس ہے یہ 3 گنا بڑی سول سروس ہے, یہ 2 گنا بڑی پولیس ہے, اور یہ ساری کے ساری بیکار ہے. آپ اس کو یہ ذمہ داری بھی نہیں دے سکتے کہ ماسک چیک کر لیں, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے نا یہ مارکیٹوں والے جو وفد بنا کے جا رہے ہیں تھانوں میں اور ان کو پیسے دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اس سے مرض لاحق ہے اس معیشت کو, اس کو میجر سرجری چاہیے. دس واز دی چانس. دیکھیے ایک چانس ہوتا ہے نا, باکسنگ کا ایک میچ ہو رہا ہے نا, وہ محمد علی نے ایک مکہ مارا اس کو, جیسے ہی وہ گراؤنڈ میں اترا تو وہ تیار تھا, اس کو مکہ مارا, اور 1 منٹ سے پہلے وہ ورلڈ چیمپئن تھا. بحران میں اپرچونٹی ہوتی ہے, آپ بڑے فیصلے صادر کرتے, آپ یہ اگر اس وقت پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکتی تو پھر کب ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا, مجھے ان کا فکرہ جو ہے مجھے ایسا لگا جیسے زخموں پر نمک پاشی کریں. عوام کی سہولت کے لیے, ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے 40 ارب روپے ریلوے کو دے رہے ہیں. او خدا کے بندو, اس ریلوے کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ اس پی آئی او کو بیچتے کیوں نہیں؟ اس اسٹیل مل سے جان کیوں نہیں چھڑاتے؟ 230 ارب کا قرضہ ہو چکا ہے, 400 ارب کا قرضہ ہو چکا ہے. جو کچھ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ جاتا کہاں ہے؟ ڈیٹ سروس میں, سبسڈیز میں, اسٹیٹ انٹرپرائز میں. آپ نے صوبوں کو دے دیے پیسے, اس کے بعد مرکز پہ پیسہ تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ ڈیفینس, صوبوں کو دینے والے پیسے اور سبسڈیز, اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں کہ اب بجٹ کے پاس 1 روپیہ بھی حکومت پاکستان کے پاس کہاں ہے؟ پھر وہ کیا کرے گی؟ پھر وہ قرض لے گی. پھر جب وہ قرض لے گی تو وہ شرائط مانے گی. زنجیریں پہن کے کون بھاگ سکتا ہے؟ کون دوڑ سکتا ہے؟ کون کھیل سکتا ہے؟ یہ تو پھر کون زندگی کی خام خیالی ہے. یہ خام خیالی سے خام خیالی ہے. اور یہ ان حالات, اس کو کس لیے لائے تھے عمران خان صاحب کو؟ کس لیے لائے تھے؟ معیشت بہتر ہوگی, ملک آگے بڑھے گا, نیا پاکستان دیکھیں گے, بڑے فیصلے ہوں گے, سرجری ہوگی, میجر فیصلے ہوں گے. کیا خرم صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے, وہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. اس لیے ہمارا میدان تو نہیں ہے, ہم تو ایک اپنا تاثر بیان کرتے ہیں ماہرین سے پوچھ کر. کیا یہ بڑے فیصلے کرنے کا وقت نہیں تھا؟ کیا یہ وقت نہیں تھا کہ پرائیویٹائزیشن کا اعلان کر دیا جاتا اور جتنی مرضی مزاحمت ہوتی؟ مزاحمت کیا ہوتی؟ مدرسے میں اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ دیتی, اس میں عوام بھی ساتھ دیتے, لوگوں کو بتایا جاتا, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا. خرم صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم ہر سال تقریباً 1 کھرب روپیہ جو ہے اسٹیٹ اون اینٹیز کو دیتے ہیں, اور ہماری ٹوٹل جو امپلائمنٹ کا حصہ ہے گورنمنٹ کا
तकरीबन कोई 4.5-5 मिलियन लोग होंगे, इन सबको मिला के गवर्नमेंट का जो हिस्सा है। तो देखें, एक तरफ हमारी पूरी पॉपुलेशन है 220 मिलियन लोग, 22 करोड़ लोग हैं, और एक तरफ हम तकरीबन कोई 4.5-5 मिलियन लोग जो है उनको जो है अकोमोडेट करते हैं। तो ये क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम इतनी फंडिंग उठा के जो है एक तरफ करते हैं, और वो भी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं उनको तो टैक्स में कंट्रीब्यूट, ना सिर्फ टैक्स में कंट्रीब्यूट करना चाहिए बल्कि ये भी करना चाहिए कि जो पब्लिक सर्विस है उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए ताकि एक आम आदमी को रिलीफ मिले। तो ये तो दोनों पर्पसेस जो है वो पूरे नहीं हो रहे। तो देखिए, इसमें तो दो राय है ही नहीं। दूसरी बात, मैं टैक्स की बात थोड़ा सा एक बताना चाह रहा हूँ आपको। आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया को देख लें। ये जो आपने बात की हारून साहब ने कि बड़े डिसीजंस लेने हैं हमने, बजट में हमने कुछ खास नहीं किया, सिर्फ हमने थोड़ा पैच वर्क किया है थोड़ा बहुत, लेकिन हमने कुछ खास नहीं किया। तो इंडिया ने देखे क्या किया, कोविड-19 हुआ, उसमें उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट होता है, बाय द वे हमारा जो इनकम टैक्स रेट है जो कॉर्पोरेट सेक्टर पे लगता है, या जो भी हमारी कंपनीज हैं या जो भी हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है वो देता है, वो 29% है। उसके ऊपर कुछ सेक्टर्स के लिए 4% सुपर टैक्स है। और आपको मैं सुपर टैक्स के बैकग्राउंड बता दूं, ये उस वक्त का है जब वो, आपको याद होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी और 2 गवर्नमेंट्स पहले जो है सुपर टैक्स लगाया गया था। अच्छा, माज़िद खुर्रम साहब, आपको ये भी याद होगा जब ये सुपर टैक्स का नफाज हुआ था, अवाम लोग, सब लोग, इवन की ऑपोजिशन बड़ी कंफ्यूज हुई थी, ये सुपर टैक्स आखिर होता कौन सा है। एक आम शख्स को पता ही नहीं है सुपर टैक्स का, और ये नफाज होता है, इसी तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक आम आदमी इस तक पहुंच ना सके, इस पर बात ना कर सके। बिल्कुल, देखिए मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 25% टैक्स था उनका कॉर्पोरेट टैक्स, 25% टैक्स कट करके 20% पे स्टैंडर्ड रेट लेकर आए, और कुछ सेक्टर्स जैसे छोटे, जैसे हमारे यहाँ एसएमईज है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वहाँ पे छोटे सेक्टर्स के लिए खास तौर पे टैक्स को 15% पे ले गए। ये इनकी हिस्ट्री के लोवेस्ट टैक्स रेट्स हैं। और वो इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अभी 11 तारीख को बजट आया है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के बजट में टैक्सेस का नहीं है, एक्सपेंडिचर्स का इंक्रीज है, और वो भी प्रोडक्टिव और रिलीफ ड्रिवन एक्सपेंडिचर्स का इंक्रीज है। हमारे यहाँ वो चीज़ अभी नहीं देखी गई। तो देखिए, इन दोनों कंट्रीज ने, हमारे साथ के ही है ना, इन दोनों कंट्रीज ने आउट ऑफ द वे जाके बड़े डिसीजंस लिए हैं। उनको अंदाजा हुआ है। देखें, हमारी थिंकिंग ट्रेडिशनल है, और हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहरान का वक्त है और इसमें तारीखी फैसले लेने पड़ते हैं। या तो आप इस मौके को अवेल कर लें या फिर आप इसको वेस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू सो मच। आपके कीमती हारून साहब, तो बहुत बड़े बड़े फैसले हो सकते थे। इमरान खान साहब आपके, इसका मतलब है खान साहब को जो सोच के लाए थे उनमें भी कैपेसिटी इश्यूज हैं, फैसला करने की कुव्वत नहीं है। देखिए, वो आपने देख लिया जब लॉकडाउन का वक्त था, उन्होंने ऐलान किया लॉकडाउन नहीं होगा, अगले दिन लॉकडाउन हो गया। दूसरों को मुदाखलत करनी पड़ती है। उनसे बारहा हर एक ने कहा कि उस्मान बुज़दार नहीं चला सकते। उनसे बारहा कहा गया कि आपके वज़रा में से बाज़ इनकॉम्पिटेंट हैं, आप गैर जिम्मेदार हैं, थारोली करप्ट हैं। बाज़ लोग जो हैं वो मौक़े से फ़ायदा उठाते हैं और उनके ईमा पर इधर उधर तरह तरह की हरकतें करते फिरते हैं। वो ये साबित हो गया। देखिए, वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। वो मैंने आपसे कहा 20 शौकत खानम हॉस्पिटल इन हालात में भी नहीं, वो 20 शौकत खानम हॉस्पिटल बना सकते हैं, वो 20 निमल कॉलेज बना सकते हैं। तो इस मईशत का पोस्टमार्टम कौन करेगा? नहीं, इस मईशत को ना वो इस मईशत को समझते हैं, ना वो इस सियासत को। मुल्क के तो वजीर आज़म हैं, देखिए मैं तो उनको देख रही हूँ। नहीं, वजीर आज़म हो ना। अब वजीर आज़म बहुत से दुनिया में ऐसे हो गुजरे हैं जिन्होंने अपने मुल्क बर्बाद किया। वजीर आज़म तो हिटलर भी था, ये तो खैर नहीं है हिटलर। वज़ीर आज़म में तो हिटलर भी था, मोदी भी एक वज़ीर आज़म है जिसने हिंदुस्तान की तबाही की बुनियाद रखी। देखिए, कुछ अदारे हैं जिन्हें बदलना है, कुछ अदारे हैं जिन्हें ठीक करना है। 20-25 हज़ार अंग्रेज थे जिस मुल्क पे हुकूमत करते थे। किस ताकत के बल पर? उस कानून के बल पर जो सिविल सर्विस नाफिज कर देती थी, जो पुलिस नाफिज कर देती थी, जो सरकारी दफ्तरों में जिससे कोई बच नहीं सकता था। एक मुल्क को क्या चाहिए होता है? अमन व अमान और रुपया चाहिए होता है। रुपया क्या? टैक्स कलेक्शन है। टैक्स कलेक्शन कौन करता है? FBI। इस FBI के साथ इसको खत्म किए बगैर, मैं तो कहता ना तश्कील नौ, जितना मैंने मजीद गौर किया इसको खत्म किए। ये आधे से ज्यादा, देखिए जब ये मेरे साथ चले, मैं गुलबर्ग में आपको एक दफ्तर दिखाऊंगा, वो कहते हैं हम छोटे से दफ्तर, हम 10,000 पर टैक्स देना चाहते हैं। वो आदमी आता है, उसका नाम मैं बता सकता हूँ लेकिन मकसद किसी इंडिविजुअल की मजम्मत तो नहीं। वो कहता है 2,000 रुपये मुझे दें, आपको 10,000 पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं।
نقصان کتنا ہوا 10,000 کا. ممکن ہے وہ 10,000 بھی نہ ہو, 20,000 ٹیکس بنتا ہو. وہ 10,000 تو وہ آفر کرتے ہیں نا, دیکھا جائے تو ممکن ہے 10,000 12,000 یا 15,000 بنتا ہو. اس پولیس کے ساتھ جو کبھی کسی صورت کسی کو انصاف مہیا نہیں کرتی, 15 مئی کو 3 تھانے بزدار صاحب کے قریبی رشتہ دار, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, میری ایک آدمی کی 170 کنال اراضی پہ چڑھ دوڑے تونسا میں, اور اگلے دن عدالت نے انہیں روکا, پھر ہائی کورٹ نے روکا, اب ہائی کورٹ نے توہین عدالت میں طلب کیا. عدالت ڈی ایس پی صاحب کی قیادت میں 3 تھانوں کی پولیس جاتی ہے. چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں, جب بریک سے واپس آؤں گی کنٹینیو یہیں سے کروں گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کے اوپر جو بار بار کہا گیا تھا لاک ڈاؤن ہوگا اور کرونا کنٹرول میں آ جائے گا, کنٹرول میں تو بالکل نہیں آ رہا, مزید وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اس پہ میں بات کروں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب مجھے بتائیں, کیا یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ہوگا 2 ہفتے کے لیے ہوگا, مگر اس کا رزلٹ کیا؟ نہیں, دیکھیے جو بھی آپ کو کرنا ہے نا, جو بھی کرنا ہے وہ ایک جامع منصوبے کے تحت اس کے مضمرات کو ملحوظ رکھ کے کرنا ہے. وہ تو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. دیکھیے there are experts who are convinced 2 ہفتے لاک ڈاؤن کریں, 2 ہفتے کے لیے پھر نہ کریں. دیکھیے تمام تر انحصار ایک چیز پہ ہے, ڈے 1 سے ہم کہہ رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ساری دنیا کہہ رہی ہے ڈے 1 سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے غلطی کی, یہ بعض یورپی ممالک نے غلطی کی, یہ انڈیا نے کی, یہ ہم نے کی, کسی ایک نے کی. تمام تر انحصار حفاظتی تدابیر پہ ہے, اور وہ حفاظتی تدابیر سب کو معلوم ہے. کتنے مہینے آج بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا وزیر اعظم نے, جبکہ یہ معلوم ہے. معذرت کے ساتھ ہارون صاحب وہ ماسک پہن کے آئے تھے, اس بار وہ ماسک پہن کے آئے تھے, جب وہ جا رہے تھے تو میں دیکھا نہیں, جب آئے تھے تب انہوں نے ماسک پہنا. دیکھیے یہ جو اچھا پہنے تو بہت اچھا کیا. اچھا یہ جو یہاں تو میٹنگ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. جس بلڈنگ کے بارے میں معلوم ہے کہ کراس وینٹیلیشن ہے نہیں, یہاں سے ہوا خارج نہیں ہوتی, تو 100 آدمیوں کی میٹنگ, وہ اپنا ہال ہے بہت بڑا, قریب ہی پارلیمنٹ کے سرکاری ہال ہے جو تعمیر کیا تھا بے نظیر کے دور میں, بڑا اچھا, کیا اس کا نام ہے, جہاں بڑے اجلاس ہوتے ہیں, اس میں ہزاروں آدمی کی گنجائش ہے, اس میں 10 فٹ کے فاصلے پہ آدمی بیٹھ سکتا ہے, تھوڑے سے پیسے خرچ ہوتے ہیں, انسانی جان کی بڑی قیمت ہے. تو پھر شہباز شریف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہیں نیب میں جو بلایا جاتا رہا انہیں کرونا ہو گیا اس پہ. نہیں, شہباز شریف صاحب کے نیب میں جو انتظامات تھے, جو اخبار نویسوں کی معلومات ہیں, ہماری بھی ہیں اور ہمارے سورسز ریلائبل ہیں, ہم دعویٰ تو کوئی آدمی نہیں کر سکتا. وہ جس ہجوم کے ساتھ گئے, اچھا انہیں ہوا, مریم اورنگزیب کو کیسے ہوا, مریم اورنگزیب کی تو کوئی بات, ایاز صادق صاحب کو کیسے ہوا, اچھا یہ برادر محسن اقبال کو کیسے ہوا, اور دنیا میں لاکھوں لوگوں کو جو ہوا وہ نیب کے آفس میں ہوا. شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ مجھے نام لاؤ پیشے پہ, کرونا کی وجہ سے نہیں آنا چاہتا میں. دیکھیے اگر یہ پہنا ہوا ہے یہ K95 یا N95 اور میں بات کر رہا ہوں, انہیں کس نے روکا ہے کہ اس کو پہن کے بات کریں, کس نے روکا تھا, کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ انہوں نے بھی پہنا ہوا اور جو 7 آدمی سامنے بیٹھے تھے انہوں نے پہنا ہوا, تو 1.5% سے زیادہ رسک ہوتا نہیں, اور اگر ڈسٹینس مینٹینڈ ہو تو 1.5% بھی نہیں. تو یہ تو ایک عجیب بات ہے نا, یہ عجیب سیاست ہے کہ اللہ انہیں صحت دے, آمین آمین. کہ یہ کیا بات ہے کہ جی اس کے لیے عمران خان ذمہ دار ہوں گے, اس کے لیے جسٹس جاوید اقبال ذمہ دار ہوں گے, اس کے لیے فلاں ذمہ دار ہوگا. کیا بات ہے یہ, کیا طرز گفتگو. یہ بجٹ میں بھی اپوزیشن, دیکھیے بجٹ کے نقائص پہ بات کرنا, اول تو یہ ان کا چھوڑا ہوا ملبہ ہے نا. $60 بلین کی امپورٹس تھی, $60 بلین کی, اور $20 بلین کی تھی ایکسپورٹ, اور $60 بلین کی امپورٹس تھی. کب تک پی ٹی آئی روتی رہے گی کہ یہ چھوڑا ہوا ملبہ ہم کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں؟ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ انقلابی اقدامات کریں, انہوں نے انقلابی اقدامات کرے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے لیے میدان کھلا چھوڑا, انہوں نے بے پناہ کرپشن کی. اچھا تنقید کرے, اپوزیشن کا حق ہے کہ تنقید کرے,
وہ تقریر تو ہونے دو. آپ بات کر کیا کام ہے ہارون صاحب؟ آپ بات ہی نہ کرنے دو. نہیں آپ بات یہ وتیرہ ہے ان کا. نہیں آپ بات کر رہی ہیں, آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں, آپ اپنا سوال مکمل کریں گی تو میں جواب دوں گا نا. یہ میں آپ کو سوال ہی نہ کرنے دوں, یا میں جواب دے رہا ہوں کوئی مجھے جواب نہ دینے دے. او بھائی وہ اس کو حماد کو تقریر تو کرنے دو. جب وہ تقریر کر چکے تو بتاؤ کہ اس میں کیا نکال. چلیے ہارون صاحب, ایک روایت ہے وہ چلتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب جب کر رہے ہوتے تھے تقریر, یاد ہے پی ٹی آئی والے کیسے اپنے ڈیسک بجاتے تھے, کیسے شور کرتے تھے, جو کیا اس کا نتیجہ آپ کو ایسا تو بھگتیں گے. کیا ہم ان کی تعریف کرتے تھے؟ جب انہوں نے دھرنا دیا تو کیا ہم نے ان کی ستائش کی؟ ہم نے کہا اس سے تباہی آئے گی, عدم استحکام آئے گا, ہم نے تو اس کی مخالفت کی نا. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے ہارون صاحب کہ چلیے لاک ڈاؤن پہ ایک مرتبہ پھر سے بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے ہارون صاحب, کیا یہ بھی ایک جلدی میں فیصلہ کیا گیا ہے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بار یو ٹرن ایک لیں گے, اچھا ابھی کر لیتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جائیں گے, ابھی کر لیتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, اور ایک خبر یہ بھی ہارون صاحب کہ لوگوں کو اسپتالوں میں بیڈ نہیں مل رہے. کسی قسم کا کوئی بھی مریض جو ہے وہ داخل نہیں کیا جا رہا ہے اسپتالوں میں کہ آپ گھر کے اندر رہیں. کسی کو چھینک آ رہی ہے, کھانسی آ رہی ہے, آپ گھر کے اندر. دیکھیے موٹیویشن ہوتی ہے. ایک ملک ایسی حالت میں ہے جس میں موت کا خطرہ سے, ابھی چند منٹ پہلے صفائی کرنے والا ایک آدمی میرے کمرے میں داخل ہوا اور اس کا سر میرے سر کے ساتھ لگا. میں تو اپنے دھیان میں بیٹھا ہوا نوٹ سے لکھ رہا تھا, وہ ردی کی ٹوکری اٹھانے جب میں اسے کوئی قصوروار نہیں ٹھہراتا. آئی واز اسٹنڈ. میں نے کہا آپ کیسے آ گئے کمرے میں؟ اس نے کہا میں یہ اٹھانے کے لیے آیا ہوں. بھائی میں نے کہا تم دستک دیتے تو میں پہن لیتا, اگر آپ دستک دیتے تو میں اس کو پہن لیتا. ویسے نیک دلی سے ہم نے ایجوکیٹ ہی نہیں کیا, ہم نے اپنی قوم کو تعلیم دی ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے قوموں کو بدلا انہوں نے کیا کیا؟ سب سے بڑی مثال تو جناب رسالت معاف کیا, لوگوں کو تعلیم دی اور اخلاقی تربیت دی, انہیں بتایا کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے, خیانت کتنی بری چیز ہے, وعدہ توڑنا کیسی ہولناک بات ہے. چلیے جب کوئی سمجھنے کے لیے آپ نے اس قوم کو تعلیم, آپ نے اس قوم کو اوور ہیڈ بریجز دیے, انڈر پاس دیے, آپ نے اس کو موٹر ویز دی, آپ نے اس کو ایکسیلنٹ آرمی دی تو خیر اچھے کی, آپ نے اس کو ایٹم بم دیا, آپ نے اس کو میزائل دیے, آپ نے اس کو تمیز کیوں نہیں سکھائی, اس کو تعلیم کیوں نہیں دی؟ جی ایک ہم سن لیتے ہیں محاورے کی طرح, اللہ مجھے معاف کرے, قرآن پاک کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, دو روایتیں ہیں, طہور شطر الایمان اور طہور نصف الایمان, صفائی نصف ایمان اور شرط ایمان. یہ مگر کہاں ہے صفائی؟ کراچی میں صفائی کہاں ہے؟ خود لاہور میں بھی کہاں ہے؟ کراچی تو ہائی لائٹ ہو گیا, لاہور میں کہاں ہے؟ میں کبھی ٹھہرتا تھا لارنس گارڈن کے قریب, جناح گارڈن کے قریب, تو صبح واک کرنے کے لیے جاتے تھے, راستے میں کوڑے کے ڈھیر دے کے طبیعت متفن ہوتی تھی اتنی جس کی کوئی حد نہیں ہے. کیا قوم کی تربیت کی ہے لیڈروں نے, کیا سکھایا؟ خائن لیڈر, بڑے بڑے وعدے کرنے والے, ہر وقت گالی گلوچ, میڈیا سیل بنا رکھے ہیں کریکٹر اسیسینیشن کے لیے. میں تو کبھی کبھی حیرت سے سوچتا ہوں کہ قوم کو تو, تاریخ کو تو کیا جائے, اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسے عجیب لوگ ہو, تمہارے جیسے لوگ تو میری مخلوق میں کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے جنہوں نے گالیاں بکنے کے لیے آدمی رکھ چھوڑے تھے. قوم کی کوئی تربیت ہوتی. دیکھیے فرض تو میرا بھی ہے, ہر ایک کا ہے کہ وہ ماسک پہنے, ہاتھ ہم دھوئے, یہاں بار بار کہتے ہیں وہ لگائے, سینیٹائزر کا استعمال ہو. ایک بیمار کیسے متحمل ہو سکتا ہے؟ میں شام کو روزانہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب یا ان کے بیٹے سے بات کرتا ہوں. اچھا 6 ارب روپے رکھے بھائی ان کے لیے, وہ گھر بنائیں گے, ان پہ اتنا اعتماد ہے قوت پہ, انہیں ہو گیا کرونا, الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں الحمدللہ. تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے دودھ میں ہلدی ڈال کے پی, انہوں نے ادرک ابال کے پیا, انہوں نے بھاپ لی, انہوں نے یہ کیا. تو آپ بتائیے کہ ہارٹ کے وہ پیشنٹ ہیں, بوڑھے آدمی ہیں, بزرگ آدمی ہیں, جو ہمت تو خیر ماشاءاللہ نوجوانوں میں بھی کسی میں ایسی کیا ہوگی, تو کیا ہوا, وہ ٹھیک ہو گئے, ٹھیک ہونے لگے. اور جو سب لوگ ٹھیک ہوئے اسی طرح ٹھیک ہوئے نا, علاج سے اور پرہیز سے. اور صورت یہ ہے کہ آپ مطلب یہ ہے کہ دفتروں کے دفتر, اسمبلی کے تو 1/3 ملازم جو ہیں وہ کرونا کے پیشنٹ سے. اچھا مجھے یہ بتائیے ہارون صاحب, چلیے بریک کی طرف جانا ہے, مگر بریک سے پہلے
بار بار قوم کو سمجھایا جاتا ہے، پیار محبت سے بھی سمجھایا گیا، بار بار کہا بھی گیا، خطاب بھی کیا وزیر اعظم نے قوم سے، ہم سب بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں، میڈیا بھی رہنمائی کر رہا ہے، خدا کے لیے احتیاط کریں، اگر احتیاط نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ علاقہ ہو، گلی محلہ کوئی بھی، اس کو سیل کر دیں گے۔ کیا سیل کرنا مناسب ایک حل ہے؟ نہیں، دیکھیے چارہ کوئی نہیں رہتا نا، اس کے علاوہ آگ لگ گئی ہے، فرض کیجئے آگ لگ گئی ہے، کیا کیا گنگرین ہو گئی ہے، تو گنگرین ہو، اللہ نہ کرے کہ گنگرین ہو گئی ہے تو پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ دیکھیے زندگی جو ہے وہ آپ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتی، آپ کو زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہوتا ہے۔ ایک بالکل نئی افتاد ٹوٹی ہے تمام بنی نوع انسان پر، اور خدا کی کتاب یہ کہتی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگلی جانوروں کے ساتھ جو اتنا انٹریکشن ہے، اصل میں یہ نہیں کہتے کہ حرام کھانا جو ہے، یعنی وہ جانور جن کو خدا نے انسانوں کے لیے حلال نہیں کیا انہیں کھانا، یہ نہیں کہتے، کہتے انٹریکشن۔ دیکھو ذرا نرم اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہ نکلا ہے، اس میں اثبات باری تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اثبات نہ اس میں نظر آنے لگے۔ بھائی اس کے تقاضے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے جینا ہے۔ اور ایک تو یہ ڈاکٹر فاؤچی سمیت اور WHO والوں سمیت سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے جلدی ختم ہو جائے، اور ضروری نہیں ہے یہ آخری وائرس ہے۔ لوگوں نے اس پہ اپنا سیاسی تھیوریاں بنا لیں، اس کے بعد بھی کچھ اسٹرانگ کہ بل گیٹس جو ہے تو وہ تو چپس نافذ کرنا چاہتا ہے۔ او بھائی وہ $500 بلین یا 400 اس نے کمائے تھے، اس میں 70-80% تو اس نے ڈونیٹ کر دیے، ٹھیک ہے، اور اسے کیا ملے گا ہر آدمی کو چپ لگا کے۔ چلیے میں بریک کی طرف ابھی جا رہی ہوں ہارون صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں، جب بریک سے واپس آئیں گے کچھ اور اہم موضوعات ہیں جن کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی، خاص طور پر بھارت کی بات ہوگی، جو بھارت ہر روز پاکستان کو دھمکیاں گیدر بھبکیاں کہیں جو چھوڑتا ہے، اس کے اوپر پاکستان نے کس طرح سے اس کا منہ توڑ جواب دیا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بھارت کے متعلق بات ہوگی ہارون صاحب، اور کچھ عدالتی نظام کے اوپر بھی بات ہوگی، مگر سیاست کی آپ نے آج کوئی خبر نہیں دی۔ آپ ہر بار آتے ہیں کچھ نیا بتاتے ہیں، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، اب کیا چل رہا ہے، کچھ شیئر کریں۔ آپ نے غور فرمایا کہ کس سعادت مندی کے ساتھ اپوزیشن پارٹیوں نے اگری کیا کہ وہ بجٹ پاس ہونے دیں گی؟ ویسے حیرانگی تھی مجھے بھی، کیا کسی کے اشارے کے بغیر ہی ایسا ہو گیا؟ کیا مطلب ہے ہارون صاحب آپ؟ بات یہ ہے کہ اس کی سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اس کی سرکار میں سبھی ایک ہیں، سبھی کے ساتھ وعدے ہیں، اور اپوزیشن والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑے دن، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ اچھا، یہ امید کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی بہت زیادہ مہلت نہیں ملے گی۔ اچھا، وہ تو میں نے کہا 7-8 مہینے، انہوں نے کہا اتنے بھی نہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ان کے صبر کا پھل میٹھا اور وہ بڑے ملے گا۔ دعوے سے کہہ رہے تھے، بہت ہی، کل میں ایک صاحب سے ملا تو بہت ہی یقین کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے، دیکھیے ایک بات بہت تکلیف دہ ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ بہت ہی برا بھلا مجھے اس پہ کہا جائے گا، لیکن یہ کہ کب نہیں کہا گیا، کس کو اور کس کو نہیں کہا، کس کو نہیں کہا گیا، یہ آپ نے خوب کہی ہارون صاحب۔ بطور حکمران کے عمران خان مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ دیکھیے وہ پچھلوں کا رونا اپنی جگہ، انہوں نے جو کیا سب کو معلوم ہے، انہوں نے کیا کیا بڑی بربادی پھیلائی، یعنی کوڑا بھی نہیں اٹھا سکتے زرداری صاحب، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ 7 ارب روپے آئے کہاں سے ہیں، کہتے ہیں شوگر مل سے آئے ہیں، تو اس مجبور ٹیکس بچانے کے لیے ہم نے بے نامی کھاتے کھولے تھے، یہ دلیل ہے۔ ادھر گناہ بدتر از گناہ، لیکن حکومت چلانا ان کے بس کا نہیں ہے، اور ہر جگہ یہ احساس جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ فلاں جگہ پہ فلاں حلیف ہیں اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کوئی ڈیڈ ویٹ نہیں اٹھاتا، یہ اصول ہے زندگی کا، صرف پالیٹکس کا نہیں، ساری دنیا میں کوئی
اگر ایک تاجر ہو اور کھرب پتی ہو اور بہت خوشحال ہو اور اس کا ایک لاڈلا بیٹا ہو اور بہت ہی اچھا ہو اور مگر وہ اس کو کاروبار اس کے حوالے کرے تو ہر روز وہ غیر ذمہ داری کرے، تو کب تک، چاہے وہ بچے کی نیت ہی کی ہو، تو کب تک اس کو گوارہ کرے گا؟ ایک دن وہ اس کو کہے گا کہ صاحبزادے آپ کوئی اور ذمہ داری قبول کریں۔ ہارون صاحب، اپوزیشن کے دعوے اپنی جگہ، مگر عمران خان صاحب آج بڑے پرعزم تھے، بس ان کو پتہ ہے۔ یہ پھریں وہ پیپلز پارٹی خاتون رہنما نے کہا جمہوریت 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 جمہوریت، جمہوریت کی گردان جب بہت لمبی ہوگی، میں نے کہا اس کو شہد لگا کے چاٹا جاتا ہے۔ جمہوریت ہوتی ہے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے کیا؟ فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ زبردست زبردست، ٹھیک ہے نا؟ زبردست۔ سوال یہ ہے کہ ان کا عزم شوکت خانہ میں تو ٹھیک ہے، نمل میں بھی ٹھیک ہے، کرکٹ میں بھی ٹھیک اس میں شبہ نہیں ہے کوئی؟ یہاں اس عزم کے نتائج کہاں ہیں؟ وہ ابو مسلم خراسانی کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے کہا تھا، جس طرح ہے نا عمران خان ایسے ایک کرزمیٹک آدمی، سینٹرل ایشیا سے وہ اٹھا، کیا اس کے پہلا یہ لشکر ہے مجھے یاد، جہاں تک یہاں حافظہ کام کرتا ہے، 40,000 کا لشکر اس نے جمع کر لیا اور عباسیوں سے لوگ بڑے نالاں تھے۔ تو امام ابو حنیفہ نے اس پہ کہا تھا شہید ہو گیا مگر کچھ بن نہ پڑا۔ بات یہ ہے کہ زور تو آپ نے بہت لگایا، نیت صاف ہے ان کی، اس کے اوپر شک نہیں اچھا ہے۔ یہ صاف نیت پہ جو بہترین ایوارڈ ہے نا، مثلا قانون میں تبدیلی کر کے انہیں 3 نشان حیدر دے دیے جائیں، لیکن ڈیلیور کچھ نہیں ہو رہا اور کچھ ڈیلیور ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ود دس ٹیم، جس ٹیم کے ساتھ انہوں نے جیتا تھا، اس میں ان کی کپتانی کا دخل بھی تھا، ان کی کپتانی کا، ان کے حزب کا ڈٹرمنیشن کا دخل تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 4 میچ ہار چکے تھے، مگر اس ٹیم میں کوئی وسیم اکرم تھا، کوئی جاوید عاقب تھا، کوئی وقار یونس تھا، کوئی انضمام تھا۔ ڈھونڈنے سے تو ہارون صاحب یہاں پہ بھی بڑے ہیرے مل جائیں گے۔ نہیں ڈھونڈنے سے مل سکتے ہیں۔ میں ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے کے کانوں سے میری بات ہوئی، اس کی گفتگو آپ کے سامنے میں بات کر رہا تھا، جی میں اشش کر اٹھا کہ کیا انالیسز ہے اور کیا جرأت فکر ہے۔ دیکھو مکمل تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس آدمی سے ویسے بلایا تھا خان صاحب نے اس کو 3-4 مہینے پہلے، میں نام اب نہیں لوں گا، تو اس نے کہا تھا میں ان کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ چلیے ایک صحت کے لیے دعا کر دیں شیخ صاحب کی، مطلب صحت کے لیے، شیخ رشید صاحب کی صحت تو اللہ، ہر بیمار کو اللہ صحت ابھی نہ ابھی چھوڑ دیں ان کو۔ ذرا اس نے کیا کہا تھا، سلمہ کی بیماری پہ اختر شیرانی نے کہا تھا ساری دنیا کے مریضوں کو شفا دے یا رب۔ آمین۔ شیخ صاحب کو سب سے پہلے ساری دنیا کے مریضوں نے دوسرا مصرع سننے کا ہے، ساری دنیا کے مریضوں کو شفا دے یا رب، آج معلوم ہوا ہم کو کیا لالت کیا ہے۔ تو دیکھیے گزارش یہ ہے کہ صحت تو اللہ سب کو بخشے، آمین ہے جی۔ آمین۔ جو لوگ اپنے کسی مخالف کے دکھوں پہ، اس کے پریشان ہونے پہ، اس نے کہا تھا، چودھری شجاعت نے اس کو مصرع پڑھ کے سنایا تھا لال مسجد والے سانے کے بعد، جنرل پرویز مشرف کو، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی ایک دن مر جانا ہے۔ ہارون صاحب چلیے، سبھی کے لیے آپ نے دعا کی، یقیناً ہم سایہ ملک میں بھارت میں بھی جو کورونا کے پیشنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت یاب کرے، مگر بھارت جو ہے اس کی بات میں کر لیتی ہوں، یہ بھارت ہر روز ایک نئی دھمکی دیتا ہے، پھر پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے دیتا ہے، مگر بات نہیں آتا۔ دھمکی نہیں، اب تو دیکھیے 3-4 دن سے پوری کنٹرول لائن جو ہے وہ ساری جو ہے سلگ رہی ہے، اس پہ آگ برس رہی ہے، مارٹر سے، توپوں سے، اور توپیں گاڑی ہوئی ہیں دیہات میں۔ چائنا سے سبق نہیں سیکھا؟ نہیں، سبق پاگل پن میں آدمی سبق سیکھتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ 2 آدمی کہاں، مدینہ منورہ میں تلخی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بہت غصے میں ہیں۔ جناب رسالت میں آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھیں تو اس سے باز آ جائیں۔ تو اب آپ نے تو براہ راست تو نہیں مخاطب کیا، لوگوں کو تعلیم دینا ہوتی تھی۔ ایک آدمی گیا، اس کو کہا کہ بھائی بات سنو۔ اس نے جواب میں کہا میں پاگل ہوں، تمہارے خیال میں میں پاگل ہوں؟ حالانکہ غصے میں آدمی پاگل ہی ہوتا ہے۔ جب آدمی کی جبلت، یہ جو انڈین قوم کی انہوں نے تربیت کی ہے نا، انہوں نے گاندھی کو قتل کیا اور گاندھی کے قاتل کے مجسمے لگائے جا رہے ہیں آج کل وہاں پہ،
اور ان کے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا صرف 3 برس پہلے کی بات ہے کہ بیک وقت چین اور پاکستان کو شکست دے سکتے ہیں، اور وہ اس کے جو حالات ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے۔ میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا، ہارون صاحب بہت شکریہ، دیکھنے والوں کا شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔